अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं खुदा माजिद और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं अनकबूत की एपिसोड नंबर 19, जिसके राइटर नूर राजपूत हैं। और इसके अलावा एक और अनकबूत नॉवल है, वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। वो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इंशाल्लाह एक दो दिन में पोस्ट हो जाएगा कंप्लीट। ऑलमोस्ट तकरीबन 8 से 10 घंटे का नॉवल होगा वो तकरीबन। एक ही एपिसोड में आप लोगों को दे दूंगी। अगर आप लोग ये वाला अनकबूत रीड कर रहे हैं तो लाजमी आप वो वाला अनकबूत भी रीड करिएगा। मैं जैसे ही कंप्लीट होगा तो वो पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप लोग वहां से जाकर रीड कर लेना, ठीक है। उम्मीद है आपको वो भी अनकबूत पसंद आएगा। और ये भी वो पहले पब्लिश हुआ था, पूरी बुक पब्लिश हो गई थी दिसंबर में, ये इसके बाद आया अनकबूत, ठीक है। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि आप ही ये वाला अनकबूत हम रीड कर रहे हैं फिर उसके बाद दोबारा अनकबूत कैसे रीड करें। तो वो वाला जो है वो दिसंबर में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट बुक। तो वो कंप्लीट बुक का जो नॉवल है वो मैं आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। थोड़ा सा रह गया तो इंशाल्लाह वो एक दो दिन में पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। अनकबूत, मार्फत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती, आजकल नूर राजपूत। किस नंबर 19। बाप दहम। चिथड़ों में लिपटी रूह। कभी रूह भी लिबास ओढ़ती है, ऐसा लिबास जो रेशमी नहीं होता, न खुशबू में बसा होता है, न किसी खुशगवार लम्हे की पहचान होता है। ये चिथड़ों का लिबास होता है, फटा हुआ, मैला, वक्त की गर्द में लिपटा हुआ। ये वो चिथड़े हैं जो कर्ब को ढांपने के लिए नहीं बल्कि छुपाने के लिए लपेटे जाते हैं। वो कर्ब जो सिर्फ दिखाई नहीं देते लेकिन अंदर से पूरा वजूद खा जाते हैं। जिन्हें बयान करने का हुनर छिन जाए, जिन्हें सुनने वाला कोई ना हो, वो खामोश अजियत चिथड़ों में छुपकर जीती है। ये बाब उन रूहों की कहानी है जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया गया, जिन्हें चाहे बगैर छुआ गया, जिनका एतमाद लूट कर इनकी पहचान मिटा दी गई, जो आवाज खोना नहीं चाहती थी मगर गुम कर दी गई। ये उन लम्हों की कहानी है जिनमें इंसान मरता नहीं, बस अंदर से कुछ मर जाता है। और बच, जो बचता है वो सिर्फ एक लाश नहीं, एक चिथड़ों में लिपटी रूह होती है, बज़ाहिर जिंदा मगर दर हकीकत मिटी हुई। ये बात किसी एक शख्स की रूह रवादाद नहीं, ये हर इस शख्स के का अक्स है जो कभी अपना था और फिर किसी का भी ना रहा। वक्त जैसे रेत की तरह मिट्टी से फिसल रहा था और रईस ने खुद को एक बार फिर से इसी हजूम से के मरकज में पाया, जिसे वो अंदरूनी तौर पर फरार हासिल करना चाहता था। कई सालों के बाद इस हवेली की दीवारों ने अपने मालिक की सालगिरह का जश्न देखा था, जिस मगर मालिक खुद अपने ही वजूद के कफस में कैद था। वो खुद पर काबू पा चुका था, कम अज कम दुनिया को यही दिखा रहा था। हाल में चमक दमक और लोगों का शोर इसलिए बेमायने था। वो हाल की चौड़ी सीढ़ियों पर बैठा था, टांगे निचली सीढ़ियों पर जमाए। इसका कीमती स्याह कोट न जाने कहाँ था और सफेद ड्रेस शर्ट की आस्तीन पे बेपरवाही से कोहनियों तक मोड़ी हुई थी। बाल सलीके से बने थे मगर इसका अपना वजूद बेतरतीब था। वो अपनी तमाम तर कुव्वते इरादे मुजतमा करके वजूद को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, जो अभी हॉल में नहीं थी मगर इसकी मौजूदगी हर शय पर हावी थी। शीशे के वसी दीवार के पार लॉन के सब्ज मखमल पर वो एक सफेद हेवले की तरह नजर आ रही थी, जरताश और अहमद साहब के साथ व्हील चेयर्स के पास खड़ी थी। इसका सफेद लिबास रात की स्याही में किसी सितारे की तरह नुमाया था। लोग इसके इर्द जमा थे, इस बेताज बादशाह से सवालात कर रहे थे जिसने अपनी सल्तनत अपने दम पर बनाई थी। सुना है आपका दिल बहुत अच्छा है, क्या यही राज है आपकी कामयाबी का? एक नौजवान ने पुरजोश लहजे में पूछा। इसके लबों पर धीरे से मुस्कुराहट उभरी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो आंखों तक नहीं पहुंची। दिल का अच्छा हूं मगर बिजनेस दिमाग से होता है मोहतरम। दिल को कारोबार में शामिल करना खुदकुशी से मुतरादिफ है। लोग आपको एक बादशाह के तौर पर देखते हैं, ये सल्तनत, ये इज्जत कैसा लगता है? सब पर राज करना। एक और आवाज उभरी। इसने एक लम्हे के लिए शीशे की दीवार के पार देखा। राज करना नहीं, जिम्मेदारी निभाना। हर चीज की कीमत होती है और सबसे बड़ी कीमत आपकी अपनी जात होती है। इसकी आवाज में एक फल्सफियाना गहराई थी जिसे समझना हर किसी के बस में ना था। इधर लॉन में फजर खानदान के इन दो अफराद के सामने खड़ी थी जिनसे वो पहली बार मिल रही थी। यकीन नहीं होता, अहमद साहब ने इसे बगौर देखते हुए कहा। इनकी आंखों में हैरत और कुछ नामानूस जज्बात थे। तुम्हें देखकर लगता है जैसे मीनार जिंदा हो गई है। तुम हो बहू इसकी कॉपी हो। फजर खामोश रही। ये तारीफ नहीं थी, ये एक इल्जाम था जिसका बोझ वो हमेशा से उठाए हुए थी। मीनार मीनार मीनार, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इनके लहजे में अब सख्ती दराई, वो जेरे लब बड़बड़ा रहे थे। मीनार मर चुकी है। इसने पहले जरताश और फिर अहमद साहब को देखा। मैं यहाँ किसी रिश्ते की हैसियत से नहीं आई, मैं यहाँ वैसे ही आई हूँ जैसे शहर के बाकी लोग, एक मेहमान के तौर पर।
اس نے خود کو پر قابو پاتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، رئیس تم سے نفرت کرتا ہے۔ اس بار زرتاش کی آواز سنائی تھی۔ اسے اس چہرے سے نفرت ہے۔ اس کی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ فجر کے لبوں پر ایک اذیت بھری مسکراہٹ اتری، ایک ایسی مسکراہٹ جو شکست اور حوصلے کے درمیان کہیں ٹھہری تھی۔ جانتی ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اس تقریب سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ یہاں مزید رکنا اپنے زخموں کو کریدنے کے مترادف تھا۔ اسے واپس جانا تھا، مگر امید ہے ہم آئندہ نہیں ملیں گے۔ وہ دونوں کو خدا حافظ کہتی اندر کی جانب بڑھی تاکہ ولی کو بتا کر واپس جا سکے۔ تمہاری ماں؟ اس کے قدم جیسے زمین میں جگڑ لیے۔ وہ کیسی ہیں؟ احمد صاحب کی آواز میں ایک واضح کپکپاہٹ تھی۔ وہ رکی، پلٹ کر انہیں دیکھا۔ سادہ شلوار قمیض میں ملبوس وہ شخص ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ صاف ستھری رنگت اور وجیح نقوش رئیس نے شخصیت یقیناً ہی اسے چرائی تھی۔ آپ لوگوں کے لیے تو وہ مر چکی تھی نا، پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے ایک سرد نظر ان پر ڈالی اور تیزی سے پلٹ کر اندر بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ شیشے کا دروازہ عبور کر کے ہال میں داخل ہوئی، اندر کا منظر جیسے بدل گیا۔ ہال کے ایک گوشے میں سجا سفید پیانو مدتوں سے خاموش کھڑا جیسے کسی موسیقار کی انگلیوں کا منتظر تھا۔ روشنیوں کا زاویہ بدل چکا تھا۔ چہکہار سے شور سے بیچ ایک لمحاتی خاموشی نے پنپنا شروع کر دیا، جیسے فضا بھی خود کو کچھ خاص کے لیے تھام رہی ہو۔ اور پھر ولی نمودار ہوا۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس، بال معمول سے زیادہ کچھ سنوارے ہوئے تھے، چہرے پر وہی روایتی سکون جو ہمیشہ اس کی آنکھوں کی خاموشی میں چھپا رہتا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں ایک نمی سی تھی، جیسے کوئی پرانی دھن پھر سے جاگ گئی ہو۔ رئیس کے اصرار پر وہ پیانو بجانے آیا اور اسے بے ساختہ نینسی یاد آ گئی۔ اس کے اصرار پر اس نے بغیر کچھ کہے بنا کسی اعلان کے پیانو کے قریب جا کر کرسی سنبھالی۔ محفل کی رونق جیسے چند لمحوں کے لیے مجمد ہو گئی۔ وہ جھکا، انگلیاں آہستگی سے کیز پر رکھی اور دھیرے دھیرے بغیر تمہید کے دھن بجنے لگی۔ وہ دھن ایسی تھی جیسے دل کی دیواروں پر کسی نے انگلیوں سے درد لکھ دیا ہو۔ ہاں، درد کی اگر کوئی دھن ہوتی تو یہی ہوتی۔ وہ نوٹس نہ ہائی تھے نہ لو، وہ نوٹس نہ ہائی تھے نہ لو، بس ایک بہاؤ تھا، جیسے آنکھوں میں چھپا کوئی کر سانس کے ذریعے باہر نکلنے لگا ہوں۔ ہر چمکتی کی پر اس کی انگلیاں یوں رقص کر رہی تھی جیسے تکلیف سے حسن کا روپ دھار لیا ہو۔ وہاں کوئی گانا نہیں تھا، کوئی دھن پہچانی ہوئی نہیں تھی، مگر پھر بھی ہر سننے والے کو لگ رہا تھا جیسے یہ دھن صرف اسی کے اندر کے دکھ پر لکھی گئی ہو۔ محفل خاموش تھی اور پھر ہجوم میں نظریں دوڑتی فجر کی پلکیں اس پر منتظر پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس منظر پر آ کر ٹھہر گئی، وہ بھی رک گئی۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، جیسے سانس سے جڑا کوئی احساس اس کے اندر کے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہو۔ اس نے ولی کو اس سے پہلے پیانو بجاتے دیکھا نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی اسے بجانا آتا تھا ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے۔ وہ اسے کچھ جانتی تھی۔ وہ ساکت کھڑی تھی، ہر نوٹ میں ایک ناممکن فسانہ تھا، مکمل فسانہ تھا، ہر سر میں کوئی دبا ہوا سوال۔ وہ صرف دھن نہیں بجا رہا تھا، وہ اپنے اندر کے گھٹن کوئی خواب ان کیز کے ذریعے دنیا کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کی حرکت میں ایک عجیب سپردگی تھی، جیسے وہ ہر کی کو چھونے سے پہلے دل پر انگلی رکھتا ہو۔ جب دھن اونچائی پر پہنچی، اس لمحے پورے ہال میں موجود لوگوں کو لگ رہا تھا وہ سب کسی جادو کے زیر اثر ہوں۔ کچھ نے آنکھیں بند کر لیں، کچھ کے چہروں پر حیرت تھی، کچھ کے دلوں میں ایک اندیکھا سا درد سرسرانے لگا۔ فجر کی پلکوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ پیانو کے سامنے مسلسل بیٹھا وہ سیاہ سوٹ والے شخص کو کبھی اسکین نہیں کر پائی تھی۔ پتہ نہیں کیا تھا اس میں جو ظاہر ہو کر بھی چھپا ہوا تھا، پھر جیسے دھن نے خود بھی ہار مان لی ہو۔ اس کا اختتام ایک مدھم سسکی پر ہوا۔ آخری نوٹ میں ایک ایسا خلا تھا جو ہر سننے والے کے دل میں کچھ چھوڑ گیا، تشنگی، تڑپ، یا شاید وہ سوال جس کا جواب نہ فجر کے پاس تھا، نہ ولی کے اور نہ رئیس کے۔ پیانو بجاتے شخص نے سر جھکایا، وہ تھک گیا تھا، جیسے پیانو کے ذریعے اپنی ساری چیخیں، اپنے سارے راز سونپ چکا ہو۔ تالیاں بجی، دھیمے احترام سے بھری ہوئی تھی، لیکن وہ سب محض رسم لگ رہی تھی۔ سیڑھیوں میں بیٹھا وہ شخص ایک بار پھر ساکت ہوا تھا۔ شور پس منظر میں گم ہو گیا اور ہال میں موجود سینکڑوں چہروں میں سے صرف ایک چہرہ باقی رہ گیا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہو اور مسیحا سامنے آ گیا ہو، مگر وہ اسے دوا نہیں لے سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ تقریب ختم ہو جائے، لوگ چلے جائیں اور چاروں جانب ایک ایسی خاموشی چھا جائے جہاں اسے اپنے دل کی دھڑکن بھی کبھی سنائی نہ دے۔ وہ جو اپنے دھیان میں ولی کو دیکھ رہی تھی، خود پر رئیس کی نظریں محسوس نہ کر پائی، وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر جیسے کسی نے منظر کی ترتیب بدل دی ہو، ایک وجود غیر محسوس انداز میں اس کے اور فجر کے درمیان آ گیا تھا۔ یہ ولی تھا۔ وہ پیانو بجا کر اٹھا تو اچانک ٹھٹک گیا۔ رئیس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے اندر کچھ کھٹک گیا۔ وہ اسے یہ شدت سے انماہک اچھا نہیں لگا۔
وہ لوگوں کی تعریفی جملوں کے درمیان مضبوط قدموں سے آگے بڑھا اور ان دونوں کے درمیان یوں حائل ہو گیا۔ اس کا رخ رئیس کی جانب تھا۔ جیسے ہی طلسم ٹوٹا، رئیس حقیقت میں لوٹ آیا۔ ولی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، مگر وہ ایک زبردستی کی تز- تسنو سے بھری مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے رخ موڑا فجر کی جانب۔ میں کب سے ڈھونڈ رہی تھی، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے لہجے میں بیزاری نمایاں تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی رئیس سے اس کی بحث ہوئی تھی۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا، وہ اس کے پروجیکٹ کو اسپانسر نہیں کرے گا۔ مگر تم نہیں کرو گے، میں خود کر لوں گی۔ یعنی تم پیچھے نہیں ہٹو گی؟ فجر معراج اپنے فیصلے نہیں بدلا کرتی۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تعصب سے ہنس دیا، پھر سر چھٹک کر چلا گیا۔ وہ بھی باہر نکل گئی تھی، اب لوٹی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ولی نے مرکزی دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ لوگوں کو ایک عجیب سے کرب میں مبتلا کر کے خود وہاں سے جا رہا تھا۔ فجر نے پلٹنے سے پہلے ایک جتاتی ہوئی خفگی بھری نظریں رئیس پر ڈالی اور پھر ولی کے ساتھ چل پڑی۔ وہ ساکت بیٹھا دیکھتا رہا۔ ولی اب اس کے لیے بڑا سا چوبی دروازہ کھول رہا تھا۔ پھر وہ دونوں باہر نکل گئے۔ ان کو جاتے ہوئے دو لوگ غور سے دیکھ رہے تھے، زینوں پر بیٹھا رئیس اور کونے میں کھڑی محرون میکسی والی عروضہ۔ وہ آج پیاری لگ رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی جیسے سب ختم ہو گیا، ہال کے رنگ پھیکے پڑ گئے، آوازیں بے معنی ہو گئی۔ اس کی سلطنت اسے خالی اور بے وقت لگنے لگی۔ وہ جنگ جو وہ خود سے لڑ رہا تھا، اسے لگا وہ ایک لمحے میں ہار گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ وہ دونوں پورچ کی جانب بڑھ رہے تھے کہ ایک سرد آواز نے انہیں روکا۔ یہ مراد تھا جو ماتھے پر بل ڈالے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ مراد کی آنکھوں کچھ عجب سا تھا۔ انہیں گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، ولی نے مضبوط اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ مراد کی بھویں سکڑ گئی، مزید سکڑ گئی۔ اس نے ایک اچٹتی ہوئی نظر فجر پر ڈالی جو اس وقت کسی بحث کے موڈ میں نہیں تھی۔ یہ خود جا سکتی ہے، آئی بھی تو خود تھی۔ اس کا لہجہ تیز تھا۔ انہیں چھوڑنا میری ذمہ داری ہے، اس نے اسی مضبوطی سے دہرایا جیسے کوئی ناقابل تردید حقیقت بیان کر رہا ہو۔ مراد نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا اس وقت بحث بیکار تھی۔ ٹھیک ہے، جلد واپس آنا، ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہہ کر پلٹ گیا، تیز تیز قدم اٹھاتا اندر جا رہا تھا۔ ولی نے آگے بڑھ کر فجر کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اگلے چند لمحوں میں گاڑی پورٹ سے نکل کر تبھی ڈرائی وے پر رواں تھی اور رئیس مینشن کی روشنیاں پیچھے رہ گئی تھی۔ گاڑی جب ترنم ہاؤس کے پورچ میں داخل ہوئی تو رات گہری ہو چکی تھی۔ رئیس مینشن کی مصنوعی روشنیوں اور کان پھاڑتے شور کے بعد یہاں کی خاموشی اور سکون روح میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ راستہ مکمل خاموشی سے کٹا تھا۔ خلاف توقع آج ولی نے اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ اس کی یہ خاموشی فجر کے لیے زیادہ اجنبی تھی۔ وہ جو ہر پل بولتا تھا، آج اس کی چپ میں ایک گہرا ٹھہراؤ تھا، جیسے سمندر طوفان سے پہلے پرسکون ہو جاتا ہے۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر گاڑی سے اترنے لگی تو اس کی آواز نے اسے روکا۔ کیا ہم کچھ دیر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ مجھے تم سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ اب اس کی جانب مکمل رخ کیے کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں روز مرہ والی شرارت نہیں بلکہ ایک سنجیدہ درخواست تھی۔ کافی رات ہو گئی ہے، اماں غصہ۔ اس نے ابھی ایک کمزور سا بہانہ تراشا۔ وہ جانتی ہیں، اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیا؟ فجر حیران ہوئی۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی۔ ہمارے رشتے کے بارے میں انہیں بتا چکا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے فجر کو لگا جیسے اس کے کان بج رہے ہوں۔ وہ جانتی تھی؟ پھر اسے ضد کیوں کر رہی تھی؟ وہ ساکت رہ گئی۔ پھر وہ کیوں کہہ رہی تھی کہ ولی سے کہو کہ رشتہ لائے؟ واؤ! وہ استزائیہ ہنسی۔ اس کے کالوں پر غصے کی لالی پھیل گئی۔ وہ مجھے بیوقوف بنا رہی تھی، وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی، مگر ساتھ بیٹھا شخص سن سکتا تھا۔ وہ شاید تمہارے بتانے کا انتظار کر رہی ہے، اس نے نرمی سے وضاحت کی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے اگر انہیں پتہ نہ ہوتا تو وہ مجھے یوں آنے جانے دیتی؟ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کے لیے غیر لڑکے کو لائبریری بنوانے دیتی؟ فجر نے تعصب سے سر ہلایا۔ بات تو منطقی تھی، مگر اماں کا یہ رویہ اس کے لیے نیا تھا۔ کیا وہ رشتہ لانے کا کہہ رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی شرارت چمک لوٹ آئی تھی۔ تم بتاؤ، جوزف خاندان کو لاؤں یا اورنگزیب کو؟ فجر جو ابھی تک اماں والے صدمے سے نہیں نکلی تھی، اس کے اچانک جملے پر بخلا گئی۔ پہلے لڑکی تو مان جائے، اس نے بالوں کو کندھے سے پیچھے کرتے ہوئے مصنوعی بے رخی سے کہا۔ وہ دھیما سا ہنس دیا۔ لڑکی مان چکی ہے، بس میرا امتحان لے رہی ہے۔ تو بتائیں بیگم، آپ کا تھوڑا وقت مل سکتا ہے؟ اس کی آواز میں مان تھا۔ فجر نے ایک لمحے کو اسے دیکھا اور پھر ہار مان لی۔ پیچھے لان میں اچھی جگہ ہے، میں چینج کر کے آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی۔ ولی نے مسکرا کر اسے جاتے دیکھا۔ 20 منٹ بعد اپنے کمرے کی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر فجر نے لان میں جھانکا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ وہ جوتے ایک جانب رکھے جائے نماز بچھائے دنیا و مافیا سے بے خبر منماہک سا نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کی گھڑی اور موبائل میز پر رکھے تھے۔ رات کی خاموشی میں ہلکی روشنی میں اس کا وجود ایک عجیب سے سکون کا حالہ لیے ہوئے تھا۔ یہ اتنا مکمل منظر تھا کہ وہ کئی لمحے
पलक चपकना भूल गई थी। ये वो शख्स बिल्कुल नहीं लग रहा था जिससे जिच करता था, जो शरारतें करता था, जो रईस की महफिल में एक पुरस्कार धुन बजाकर सबको अपनी गिरफ्त में ले चुका था। ये नज़ारा एक मुकम्मल नज़ारा था। कई लम्हे गुजर गए, फिर वो खिड़की से हट गई। सादा से शलवार कमीज पहने, दुपट्टा बेपरवाही से गले में लटकाए, मुंह हाथ धोए, वो अब किचन में थी। बालों की ढीली सी चुटिया बना ली थी, मगर कुछ चंद लटें फिर भी इसके चेहरे पर आ रही थी। चूल्हे पर रखी चाय की पतीली से भाप उड़ रही थी। ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, मगर अम्मा और बानो आज जल्दी सो गई थी। मजीद 10 मिनट बाद वो दोनों कप हाथ में उठाए लॉन में आ गई। अब वो दोनों हाथ उठाए दुआ मांग रहा था। वजू करने के बायस बाल हल्के गीले थे, जिन्हें इसने उंगलियों से बेतरतीबी से पीछे की जानिब किया हुआ था। फजर कुर्सी पर बैठे मुट्ठी पर थोड़ी टिकाए इसे दुआ मांगते देख रही थी। आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ी हुई थी, मजबूत हाथ और वजी नकोश सिवाय एक निशान के। आह, क्यों था ये निशान? ये देखने वाले के अनमाहक में खलल डाल देता था। ये वो शख्स था जिसका बाप स्कॉटलैंड का मशहूर प्रोड्यूसर था, जो चाहता था इसका बेटा शोबिस ज्वाइन करे। कई जानने वाले एक फोटोशूट को तरसते रह गए और वो ये हुक्म ना मानने की पादाश में अपने चेहरे पर ये निशान लिए। यहाँ एक आम से घर के लॉन में हाथ उठाए दुआ मांग रहा था, और जब दुआ मांग कर उठा तब फजर का अनमाहक टूटा। इसने जल्दी से रुख मोड़ा, मगर वो देख चुका था और फिर जेरे लब मुस्कुरा दिया। जाए नमाज एक जानिब रखते वो अपने नंगे पाँव चलता हुआ इसकी जानिब आ रहा था और फिर आकर साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। क्या बात है, बड़े गौर से देखा जा रहा है। इसकी आंखों में धीमी सी शरारत थी। नहीं तो, इसने फौरन नफी की। तुमने कहा था बातें करनी है, मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। इसने अपना कप उठाकर लबों से लगाया, अलबत्ता चेहरे की तपिश बता रही थी कि वो पकड़ी गई है। ये चाय तुमने बनाई है? इसने फिर कप उठाते हुए मौजू बदला। तुम्हें और कोई नजर आ रहा है? इसने उल्टा सवाल किया। नहीं, मेरा मतलब फजर मिराज ने अपने शौहर नामदार के लिए चाय बनाई है। इसका तो पोस्टर छपना चाहिए। चाय का घूंट भरते ही इसने ड्रामाई अंदाज में कहा। ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो छुप गई। मुझे नहीं पता था तुम्हें चाय बनानी भी आती है। इम्प्रेसिव। वो वाकई मुतासर नजर आया। मुझे रोटी बनानी भी आती है, तीखे अंदाज में इतलाह दी गई। वाकई? वो गोल रोटी? वो अब संजीदगी से हैरान नजर आ रहा था। फजर ने फखर से इस बात में सर हिलाया। मुझे नहीं पता था मीनार फैशंस की सीईओ को रोटी भी बनानी आती होगी। वो अब छेड़ रहा था। मीनार फैशंस की सीईओ ना होती तो चल जाता, मगर रोटी ना बनाने आए ये नहीं चल सकता। अम्मा मुझे उठा के घर से बाहर फेंक देती। इसने सच्चाई से इतराफ किया। अम्मा ने इसे बचपन से ही घरदारी सिखा रखी थी। आता इसे सब कुछ था, मगर करती वो अपनी मर्जी से थी। और अब तो इसके पास खुद के लिए चाय बनाने का भी वक्त नहीं होता था। वो कॉस्ट्यूम्स ना बनाती तो चल जाता, मगर रोटी ना, ये नहीं चल सकता था। अगले घर वालों को क्या वो कॉस्ट्यूम्स खिलाती? वैसे तो ये अच्छा हो गया, तुम खुद सारे काम कर लिया करोगे, कोई मुलाजिम नहीं रखना पड़ेगा। वो मुस्कुराहट छुपाए कह रहा था। फजर बस इसे घूर कर रह गई। बिना कुछ कहे वो अब इसे देखे रही थी। जांचती हुई निगाहें कभी इसके चेहरे के निशान पर ठहरती तो कभी इसकी गहरी खामोश आंखों पर। कुछ था जो उलझा हुआ था, कुछ था नॉर्मल नहीं था। ये वो शख्स था जो इसके बारे में सब जानता था, और ये शख्स था जिसके बारे में वो सबसे कम जानती थी। सिर्फ इतना जितना टेप रिकॉर्डर में था। इसके बाद क्या हुआ था, वो निशान इसे कैसे मिला, पाकिस्तान कैसे और क्यों आया, ये सब गैर वाज़ेह था। वो वैसा नहीं था जैसा दिखता था, जैसा खुद को दिखाता था। इसे देखते हुए उलझ रही थी। इसे क्यों स्कैन नहीं कर पा रही थी। इसकी ख्वाहिशें क्या थी, इसके जज्बात क्या थे, वो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता था, इसके मकासद क्या थे, वो सब अनजान थे। इसने कभी कुछ शेयर नहीं किया था। तुम वैसे नहीं हो जैसे दिखते हो, वो अब इसे देखते हुए बोली। आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। वली ने सवालिया नजरों से इसे देखा। कब फोटो से लगाने ही वाला था, रुक गया। इसी लम्हे ऊपर अम्मा के कमरे की खिड़की का पर्दा जरा सा हटा। इन्होंने दोनों को लॉन में मध्यम रोशनी में चाय पीते देखा। एक बोझिल सांस इनके लिए इनके सीने से खारिज हुई। बस कुछ और वक्त, बस वो कुछ ही वक्त खुशी से जी सकती है, फिर तो मौत इसे दबोच ही लेती। ये खुशी, ये सुकून, ये सब आर्जी था। इसके दिल में एक टीस उठी और इन्होंने पर्दा वापस गिरा दिया। नीचे लॉन में वली ने कप मेज पर रख दिया। क्या मतलब है? कैसा दिखता हूं मैं? तुम जितने सीधे, शरीफ और मासूम दिखते हो वैसे हो नहीं। फजर की निगाहें इसके चेहरे पर जमी थी। ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम बहुत कुछ छुपा रहे हो? इसकी बात पर वो धीरे से हंस दिया, मगर ये हंसी इसकी आंखों तक ना पहुंच पाई। वो अब कुर्सी से टेक लगा चुका था, सीने पर दोनों बाजू बांधे, जैसे खुद को किसी दिफा के लिए तैयार कर रहा हो। कैसा हो फिर? इसकी आवाज में चैलेंज नहीं, खालिसतन तजस्सुस था। फजर ने चंद लम्हे से देखा। पता नहीं, मैं तुम्हें स्कैन नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा क्यों है? रईस औरंगजेब जैसे शख्स को स्कैन करके इससे बिजनेस डील्स करने वाली फजर मिराज इसे स्कैन नहीं कर पा रहे थे। ये इसकी अना के लिए एक झटका था। तो किसने कहा है स्कैन करो? वो थोड़ा आगे झुका। सिर्फ कबूल भी तो कर सकती हो ना, जिसको मैं जान
جس کو میں جانتی نہیں اسے قبول کیسے کر لوں؟ وہ کندھے اچکا کر بولی، انداز میں بظاہر بے نیازی تھی مگر اندر ایک طوفان تھا۔ وہ اسے ہی تو قبول کرنا چاہتی تھی، مگر تمہارا دل قبول کر چکا ہے، صرف تمہارا یہ خطبی دماغ تمہیں زج کر رہا ہے۔ وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کچھ نہ بولی، اس کی بات کی تردید نہیں کر سکی کیونکہ یہی سچ تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور وہ سوال پوچھا جو اس کے اندر زہر کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ تم نے اس دن کہا تھا میرا کردار ہو، تم میرا کردار ہو، میرے ماضی کے بارے میں جانتے ہو، تم بھی اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ اگر تم 3 سال سے زائد عرصہ میری بیوی اور پھر بیوہ بن کر مجھ سے وفادار رہ کر گزار سکتی ہو تو مجھے تمہارا کردار بننے میں کیا تکلیف ہوگی؟ اس کے الٹے سوال پر وہ لاجواب ہوئی، کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، اندر سے اسے کچھ ڈس رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ محبت سے نفرت نہیں ہوتی؟ محبت سے خوف نہیں آتا؟ وہ اس کے سوالوں پر ٹھٹک گیا، فضا میں جیسے کچھ ٹھہر گیا۔ اس نے اپنا کپ میز پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ فجر کی انگلی اب کپ کے کنارے پر بے چینی سے گھوم رہی تھی، ہلکے پستہ رنگ کے سادہ سوٹ میں ساتھ دوپٹے کے ساتھ وہ اب بھی اتنی ہی اچھی لگ رہی تھی جتنی اس سفید ساڑی میں کھلے بالوں کے ساتھ۔ مجھے تم سے ڈر کیوں لگے گا؟ اس نے تحمل سے الٹا سوال کیا۔ کیونکہ میں ایک مانسٹر ہوں، حیوان ہوں۔ اس کی آواز میں کسی گہری کھائی سے آ رہی تھی۔ معلوم ایک قاتل، ایک ڈائن جو زندگیاں کھاتی ہیں، یہی سب کہتے ہیں، وہ اب کھوئی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ نظر سامنے خلا میں تھی، سب کچھ مضبوطی سے برداشت کر جانے والی کا اندر سے سکون سے جینے نہیں دیتا۔ ولی نے چند لمحے سے دیکھا، سارے حیوان اس کے گرد ہی جمع تھے، مسٹر جوزف، جارج، رئیس اور فجر۔ اس کے چہرے پر رحم اور عزم کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ فجر نے یہ غلط فہمی، یہ خود ساختہ اذیت اسے آج ختم کرنی تھی۔ اس نے خود کو قید کرنے والے جال کو ہٹانے کا وقت آ گیا تھا۔ اسے عنکبوت کے اس نرم ریشوں سے رہائی پانی ہوگی۔ میں نے تمہیں جان بوجھ کر ہرٹ کیا۔ وہ اب اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جہاں کوئی نشان نہیں تھا، مگر اسے لہو کے وہ چند قطرے آج بھی یاد تھے۔ وہ 2 بار ہرٹ کیا۔ تمہیں مجھ سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ میں تم سے کیوں ڈروں گا؟ ولی کی آواز اب گہری اور مضبوط تھی۔ تم یہ سب نہیں ہو۔ اس دو ٹوک انکار پر فجر نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن تھی، وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں ایسی لڑکی سے کیوں ڈروں گا جو اندر سے کھوکھلی ہے؟ یہ سنتے ہی فجر کا چہرہ فک ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ رات کی سیاہی میں چاروں جانب لٹکتے بڑھتی کمکموں کی نرم روشنی میں وہ اس کا سفید پڑتا چہرہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں بے یقینی اور خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے خشک ہوتے گلے کو تر کرتے ہوئے پوچھا، جیسے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ فجر، میں آج تم اندر سے کھوکھلی ہوں، اس نے اپنی بات دہرائی، بالکل خالی۔ یہ سنتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا چہرہ وحشت زدہ دکھائی دے رہا تھا، آنکھیں پھٹ سی گئی تھی۔ وہ اسے اتنا جانتا تھا، وہ نہیں جانتی تھی۔ یہ بکواس ہے۔ وہ دبی دبی سی چیخی اور بھاگنے کے لیے جیسے رخ موڑا، وہ سرعت سے اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے۔ اس کا سفید چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود کو جہنم میں پھینک دیا ہو۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی، ولی نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا، دایاں بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کیا اور بائیں ہاتھ سے اس کا تڑپتا ہوا دوسرا ہاتھ تھام دیا۔ نہ میں کھوکھلی ہوں، نہ میں خالی ہوں، میں معلوم ہوں، ڈائن ہوں، لوگوں کی زندگیاں کھاتی ہوں۔ تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے، تمہیں مجھ سے نفرت کرنی چاہیے۔ وہ خود کو اس سے چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لمحوں میں اس کی گوشے نم ہوئے۔ حالیہ جو رانیہ کا واقعہ ہوا تھا، اس نے اتنی جلدی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ لوگوں کے الزامات آج بھی اسے سونے نہیں دیتے تھے۔ مزاحمت ترک کر دو بیگم۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، مگر اس میں نرمی کا عنصر غالب تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک تم میری بات نہیں سنو گے۔ وہ جانتا تھا اس کا وجود مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، وہ اس کی ہر تکلیف کو اپنے وجود پر محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، تم چھوڑو مجھے، جانے دو۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ تم یہی تو ہمیشہ کرتی آئی ہو۔ ولی کی آواز اب اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہی تھی۔ جب بھی کوئی تمہاری حقیقت کے قریب آنے لگتا ہے، تم بھاگ جاتی ہو۔ لوگوں کو تکلیف دے کر انہیں خود سے دور کر کے تم اپنے اندر کے کھوکھلے پن کو، اس خالی پن کو اپنی اذیت سے بھرنے کی کوشش کرتی ہو۔ وہ ساکت ہونے لگی۔ تم معلوم نہیں ہو، تم کرب زدہ ہو، ایک ایسی بچی جسے اس کے ماں باپ کی نفرت نے درد دیا، جسے دنیا کے پھٹکار نے گھائل کیا، اور جسے اس شخص نے دتکارا جسے اس نے محبت کی۔ انہوں نے تمہیں آئینے میں ایک افرید دکھایا اور تم نے یقین کر لیا۔ اس کے آنسو بہہ جانے کو تیار تھے، مگر وہ جبڑے نیچے کھڑی تھی۔ تمہارے اندر ایک خلا ہے، ایک ایسا خالی پن جسے محبت سے بھرنا تھا، جسے شفقت اور قبولیت چاہیے تھی، مگر دنیا نے اس میں نفرت کا زہر انڈیل دیا، اور جب وہ
زہر تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تو تم نے خود کو سزا دینا شروع کر دی۔ تم نے اپنے گرد کانٹوں کی باڑ لگائی، خود اپنے سر پر معلوم ہونے کا ساتھ تاج سجایا۔ اس کی آواز میں اتنی سچائی، اتنی ہمدردی تھی کہ فجر کا وجود ہر دفعہ حصار ٹوٹنے لگا۔ تم لوگوں کو تکلیف تم لوگوں کو تکلیف اس لیے نہیں دیتی کہ تم ایسا چاہتی ہو، تم انہیں تکلیف اس لیے دیتی ہو کہ تم سے نفرت کرے اور تمہارا یہ یقین پکا ہو جائے کہ تم محبت کے قابل نہیں اور تم کبھی اس کی خواہش نہ کرو۔ وہ اس کی لرزتی نم پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم خود کو اذیت سے بھرتی ہو کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ تم اسی لائق ہو۔ تم خالی ہو فجر، تم اس خالی پن کا شور اتنا زیادہ ہے کہ تم اسے دبانے کے لیے چیختی ہو، چلاتی ہو، سب کچھ تہس نہس کر دیتی ہو۔ اس نے فجر کو مزید قریب کیا، حصار تنگ ہوا مگر اس کی نرمی قائم رہی۔ مگر میں اس شور کو سن سکتا ہوں، میں تمہارے بنائے ہوئے اس معلوم کو نہیں، اس کے پیچھے چھپی اس لڑکی کو دیکھ رہا ہوں جس کی روح چچڑوں میں لپٹی ہے۔ اس کے الفاظ تیر بن کر نہیں بلکہ ایک زہریلے مرہم کی طرح اس کے وجود میں اتر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے فجر کی مزاحمت ٹوٹی مگر یہ شکست نہیں، طوفان سے پہلے کا سکوت تھا۔ اس کے آنسو بہنے کے بجائے اندر ہی اندر ابلنے لگے۔ اتنی جلدی ہار ماننا اس سرشت میں نہیں تھا۔ اس نے برسوں سے ریاست سے اپنے گرد جو قلعہ تعمیر کیا تھا وہ اتنی آسانی سے مسمار نہیں ہو سکتا تھا۔ بس کرو یہ فلسفہ، وہ پھکاری، یہ ہمدردی کا ڈرامہ بند کرو۔ میں کھوکھلی نہیں ہوں، میں نفرت سے بھری ہوں۔ اتنی نفرت ہے کہ اگر باہر نکل آئے تو تمہیں جلا کر راکھ کر دے۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی مگر وہ خوف کی نہیں، ضبط کی کیے گئے طوفان کی تھی۔ وہ اس کے شانے پر سر رکھنے والی نہیں تھی، اس کے سینے میں سر مار کر اسے خود سے دور دھکیل دینا چاہتی تھی مگر ولی نے اسے جانے نہیں دیا۔ اس کی گرفت اب بھی مضبوط تھی مگر اس میں ایک ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ ایک طوفان کا سامنا کرنے کے لیے پہلے تیار تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے ماضی کی دو چار باتیں جان کر میرے مسیحا بن جاؤ گے، میری روح کے شناسا بن جاؤ گے؟ اس کی آواز میں کاٹدار طنز تھا۔ تم کچھ نہیں جانتے ولی، اورنگزیب کچھ بھی نہیں، میں جانتا ہوں۔ اس کی آواز پرسکون مگر اٹل تھی۔ اس نے فجر کے وجود کی لرزش کو محسوس کرتے ہوئے کہا، تم صحیح کہہ رہی ہو، تمہارے اندر نفرت نہیں زہر بھرا ہوا ہے۔ اس نے تنزیہ تاثرات پر ایک لمحے کو بے یقینی چھا گئی۔ ہاں زہر، ولی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دہرایا، مگر یہ تمہارا نہیں ہے، یہ وہ زہر ہے جو تمہیں دنیا نے قطرہ قطرہ کر کے پلایا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ ہاں، اس کے اندر قطرہ قطرہ زہر انڈیلا گیا تھا۔ اس کے ماں باپ اسے زہر دے کر مار دینا چاہتے تھے۔ کیا وہ یہ کبھی بھول سکتی تھی؟ کیا کبھی کوئی اولاد یہ بھول سکتی ہے؟ شاید کبھی نہیں۔ جب ایک بچی کو اس کے اپنے ماں باپ کی محبت نہ ملے، جب دنیا اسے جنم سے ہی معلوم قرار دے دے، جب اس کا پہلا بھروسہ ایسے دھتکار دے، تو وہ جینے کے لیے ہی یہی زہر پینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تم نے بھی یہی پیا ہے۔ فجر کی سانس جیسے اس کے سینے میں اٹک گئی۔ اس کی گرفت میں ولی کے بازو پر اس کی انگلیاں سفید پڑ گئی۔ اس کے لب کپکپا اٹھے۔ وہ آئینہ تھا اور وہ اپنا ہی وجود اس میں دیکھ کر لرز گئی تھی۔ وہ اس زہر کا سب سے برا اثر یہ ہوا کہ تم مری نہیں، بس تمہارے اندر کا وہ معصوم وجود مر گیا جسے محبت پر یقین تھا، اور جو بچا ہے وہ صرف ایک لاش نہیں، وہ ایک چتڑوں میں لپٹی روح ہے، بظاہر زندہ مگر در حقیقت مٹی ہوئی۔ فجر کی آنکھیں پھیل گئی، اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ تو کیا ولی اس کے چتڑے نظر آنے لگے تھے؟ جب تم خود کو دیکھتی ہو تو تمہیں اپنا اصل چہرہ نظر نہیں آتا، تمہیں اپنی روح نظر آتی ہے، چتڑوں میں لپٹی ہوئی، ایک مسخ شدہ، ایک بدصورت ہیولا۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تمہاری اس چتڑوں میں لپٹی روح کو لباس نہیں ملا۔ اس کے لب کپکپانے لگے مگر کوئی لفظ ادا نہیں ہو پایا۔ اگر وہ اسے تھامے نہ رکھتا تو شاید وہ گر جاتی۔ اس کا دماغ جو ہر چیز کو سکین کرتا تھا اور جو ہر صورتحال کا تجزیہ کرتا تھا، آج مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا۔ وہ شخص اس کی روح کا ایکس رے کر رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں یہاں تم پر ترس کھانے یا تمہارا مسیحا بننے نہیں آیا۔ اس کی آواز اب نرم ہو گئی، جیسے وہ کسی ڈرے ہوئے بچے کو سمجھا رہا ہو۔ اس نے فجر کو تھوڑا سا خود سے الگ کیا مگر اس کے بازو تھامے رکھے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ میں ان چتڑوں کو نوچ کر پھینکنے آیا ہوں۔ میں تمہارا لباس بننا چاہتا ہوں، ایک ایسا لباس جسے دنیا کی کوئی نفرت، کوئی دھتکار، کوئی بے حسی میلی نہ کر سکے۔ وہ اس کی آنکھوں میں ایک شدید تمکیت ابھری۔ یہ میرا حق ہے کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، زینت اور وقار۔ القرآن، میرا حق ہے کہ میں تمہیں اس اذیت سے آزاد کروں جو تم نے خود پر مسلط کر رکھی ہے۔ تمہارے اس خطبی دماغ کو یہ قبول کرنا ہوگا، چاہے اس میں کتنا ہی وقت لگ جائے۔ فجر کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس کا ذہن جو ہر چیز کا تجزیہ کرتا تھا
आज मफलूज था। इस शख्स ने इसकी रूह की सबसे खुफिया, सबसे तकलीफ दह गुत्थी खोलकर इसके सामने रख दिया था। इसकी रूह इस शख्स के सामने बेलिबास खड़ी थी। मैं वो आईना बनने आया हूँ जो तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाए, जो तुम्हें बताया कि तुम चिथड़ों में लिपटी हो, बदसूरत नहीं, तुम तन्हा नहीं, तुन्हा रही हो, मालूम नहीं। तुम्हारे अंदर जो है वो नफरत नहीं, वो नाकाबिले बयां दर्द है। तुम पर कोई बुरा साया नहीं है। इसने आखिरी जुमला कहते हुए इसे मुकम्मल तौर पर आजाद कर दिया। फजर साकत खड़ी रही, इसका जिस्म कांप रहा था। वो रोई नहीं, इसने सर नहीं झुकाया, मगर इसकी आंखों में एक ऐसी शिकस्त थी जो किसी जंग के हारने पर नहीं, बल्कि जंग की हकीकत समझ आ जाने पर तारी हुई थी। आंसू पलकों पर ठहर रहे थे, इसकी इजाजत के बगैर बह नहीं सकते थे। वो लड़ नहीं रही थी, मगर इसने हथियार भी नहीं डाले थे। वो बस वहां खड़ी थी, अपने चिथड़ों में लिपटी रूह के साथ। वही शख्स इसके सामने खड़ा था जो इन तमाम चिथड़ों के पार इसका असल चेहरा देख चुका था। वो कई लम्हे इसे देखती रही, वजू किए चेहरे के साथ। वो उस शख्स कितना पुरसुकून दिखाई दे रहा था। इसने अपने गले में अटके आंसुओं के गोले को निगलना चाहा, मगर नाकाम रही। वो नम आंखों से इसे देख रही थी। यही तो वो चाहती थी कि कोई तो हो जो इसके कर्ब को देख सके, जो इसकी रूह के चिथड़ों को देख सके, जिसका लिबास बने। और शख्स को अल्लाह ने इसका लिबास बनाया था। अरसल से मोहब्बत और इसकी शादी इसका प्लान था, इसका ख्वाब था, मगर सामने खड़ा वो कत्थई आंखों वाला शख्स अल्लाह की तरफ से था। ये इसका प्लान नहीं था। ये अल्लाह का कुन था जो फयाकुन हो चुका था। वो इससे मजीद कितना भाग सकती थी? वो अल्लाह के मंसूबे से कितना भाग सकती थी? अल्लाह के मंसूबे से कोई भाग पाया है? वो कुछ कहना चाहती थी, शायद अपनी सफाई में कोई बूदी दलील, ताकि इसका भरम कायम रह सके, इसकी रूह चिथड़ों में ही लिपटी रहे। मगर लब लरस पर रह गए। वो कई बार कह चुका था वो सिर्फ इसका था। वो इसके लिए 7 समंदर पार करके इसके चेहरे पर निशान लेकर आया था। वो इसके सामने खड़ा था, जो वो विलियम जोसेफ उर्फ वली औरंगजेब अल्लाह की तरफ से इसके लिए इनाम था। तो क्या वो इसे ठुकरा देती? अल्लाह के इनामों को ठुकराया जाता है भला? एक लम्हा गुजरा, दूसरा, और फिर तीसरा। इसने आगे बढ़कर धीरे से वली के सीने पर सर रख दिया। जब्त के बायस रुके हुए आंसू बह निकले, हाथ पहलू में गिरे रहे। अब वो रो रही थी बेआवाज। इसके आंसू से वली की शर्ट भीगने लगी। इसके चिथड़ों में लिपटी रूह का कर्ब आज बाहर निकल आया था। इसकी आवाज में इसकी आवाज सिसकियों की में ऐसी कराहें थी जो कभी किसी ने नहीं सुनी होंगी। वली ने इसे रोने दिया, फिर धीरे से अपना हिसार इसके गिर्द कायम कर लिया, थोड़ी इसके सर पर टिका दी। ये औरत ना होती तो वो कभी अपनी पहचान न ढूंढ पाता। वो हमेशा भटकता ही रहता। फजर मेराज जैसे दुनिया की हर शय से कीमती थी। पता नहीं कितने लम्हे गुजर गए। मुझे तुमसे नफरत है, इसकी जुकाम ज़दा आवाज उठे। खैर है, मोहब्बत में कर लूंगा। वो हौले से मुस्कुराया, हिसार मजीद तंग कर लिया। मुझे तुमसे बहुत ज्यादा नफरत है। इसकी आवाज बमुश्किल कानों तक पहुंची। मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत कर लूंगा। इसके सर को हौले से सहलाया। मुझे तुमसे सारी दुनिया से नफरत है। इस बार आवाज तेज थी। मैं सारी दुनिया को मोहब्बत कर लूंगा। इस बार थोड़ी उठाकर इसके सर पर अपने लब रख दिए। शहर के रंगों में दौड़ती सड़क पर फलक का वजूद एक बेकाबू पत्ते की तरह कांप रहा था। इसके फेफड़ों में हवा नहीं, बल्कि कांच की किरचियां उतर रही थी। जहन के पर्दे पर सिर्फ एक ही जुमला किसी आसेक की तरह चिमटा था, भागो फलक, भागो। गाड़ियों की हेडलाइट्स इसकी आंखों में खंजर की तरह चुभती, और हर हॉर्न की आवाज ऐसी लगती जैसे कोई इसके कानों में चीख रहा हो। ये जिंदा शहर जो लाखों लोगों को पनाह देता था, आज इसके लिए एक वसी और अरीज कब्रिस्तान बन चुका था, जहां हर साया ये एक मुमकिना कब्र का कुत्बा था। इसके लरसते हाथ फोन से चिपक गए थे। स्क्रीन पर फजर और फखर के नाम धुंधला रहे थे। हर नाकाम कॉल के बाद बजने वाली खामोश टून इसके कानों में एक ऐलान की तरह गूंजी। तुम तन्हा हो, तुम हमेशा से तन्हा थी। कोई इसका फोन नहीं उठा रहा था। इसे ये भी नहीं पता था वो कहाँ आ गई थी। हवास बाख्ता इतनी थी कि इसने किसी गाड़ी को रोका, ना किसी ऑटो को। वो बस रजब से दूर भाग जाना चाहती थी। जिंदगी में कभी ऐसी सूरत हाल देखी ही नहीं थी, इसलिए जानती भी नहीं थी कि जैसे निमटना था। फिर इसे एक गली नजर आई, अंधेरी गली, और वह इस गली में मुड़ गई। ये गली नहीं, जमीन का एक गहरा जख्म था, जिसमें अंधेरा मवाद की तरह भरा हुआ था। दीवार में जमी काई और नमी से ऐसी लकीरें बनी थी जैसे किसी ने अजियत में अपने नाखूनों से इन्हें खुरचा हो। मैं गटर की सड़ांध और गीली मिट्टी की बांस की तरह घुली थी, जैसे मौत खुद अपनी एक आमद का जश्न मना रही हो। शायद इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था कि किसी जराइम पेशावर का अड्डा लग रही थी। वो भेड़ से वो भेड़िए से वो भीड़ से बचना चाहती थी। शायद इसके माउस जहन ने इसे एक ऐसी जगह धकेल दिया था जहां कोई इसे देख ना सके। यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। गली के दूसरे
सिरे पर रोशनी का नामो निशान नहीं था। इसे अपनी तेज सांसों की आवाज के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो दीवार का सहारा लेकर रुक गई थी। इसका सीना धोखनी की तरह चल रहा था। अपनी तरफ से वो छुपी हुई थी और फिर वो वहां था। ना कोई आहट, ना कोई कदमों की चाह। वो अंधेरे का एक हिस्सा था जो अचानक अलग होकर एक इंसानी शक्ल में ढल गया। एक साया जिसे देखकर खुद शैतान भी पनाह मांगे। एक झपटा और फलक की चीख इसके हलक में ही पत्थर बन गए। इसका हाथ फलक के मुंह पर किसी आहनी शिकंजे की तरह जमा हुआ था। इसकी उंगलियां इसके गालों के गोश्त में धंस गई थी। दूसरा बाजू इसके धड़ के गिर्द एक असदे की तरह लिपटा था, जिसकी हर हरकत के साथ इसको अपनी पसलियां टूटती हुई महसूस हो रही थी। वही शख्स जो कुछ देर पहले तक महकती खुशबुओं और मुस्कुराहटों से जुड़ा था, अब जहरीले नाक के फुक्कार बनकर इसके समातों से टकरा रहा था। कहाँ भाग रही थी फलक आलमगीर साहिबा? इसकी सरगोशी में शहद में लिपटा जहर था। वो लफ्ज नहीं थे, कान में पिघला हुआ सीसा था। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो इसके हाथ पर डांट दांत गाड़ना चाहती थी, मगर अगला लम्हा एक धमाका था। रजब ने इसका सर पूरी कुवत से दीवार पर दे मारा। एक तेज कड़ाकेदार आवाज फलक की आंखों के सामने रोशनी के हजारों सितारे फट पड़े। दुनिया घूम गई और इसे अपने मुंह से खून का गर्म नमकीन जायका महसूस हुआ। वो बेजान होकर जमीन पर गिरी। वो किसी शिकारी की तरह इसके ऊपर झुका। इसकी आंखों में फतह की एक वहशियाना चमक थी। मैंने सोचा था ये सब आसानी से हो जाएगा, इसने हकारत से कहा, और फलक बेजान से जमीन पर पड़ी। तुम्हें लेकिन तुम्हें तो सुनसनी फेज पसंद है। तुम्हें तो भागकर अपनी जान बचानी है। वो जमीन पर पड़ी कराह रही थी। वो नम आंखों से देख रही थी। ये वो शख्स नहीं था। इसका चेहरा वही था, मगर इसकी आंखों में एक दरिंदा चमक रहा था। नकाब उतर चुका था। वो पीछे छुपा शिकारी अब पूरी तरह बेनकाब था। उठो, वो दहाड़ा। फलक ने हिम्मत जमा की और सहारे से उठने की कोशिश की। अपने मसीहा को फोन करो, बुलाओ रईस औरंगजेब को। फलक ने नफी में सर हिलाया। इसकी आंखों से आंसू रवा थे। वो मेरा कोई नहीं लगता। इसकी आवाज में दर्द ही दर्द था, ऐसा दर्द जो रूह को चीरते। रजब रजा ने गलत औरत का इंतखाब कर लिया था। रईस इसके लिए क्यों आता? वो कहका लगा कर हंसा, एक खौफनाक दिल दहला देने वाला कहका। ये कहानी किसी और को सुनाना, मैं सब जानता हूँ। तुम इसका खानदान हो, वो अपने खानदान के लिए क्यों नहीं आएगा? इसने फलक का फोन इसके हाथ से छीना और इसका कांपता हुआ अंगूठा लगाकर इसे अनलॉक किया। रईस का नंबर इसके फोन में नहीं था, पर इसने अपने मोबाइल फोन से इसका नंबर निकाला। कॉल मिलाकर इसने स्पीकर ऑन किया और फोन फलक के चेहरे के सामने कर दिया। घंटी जा रही थी। हर बजती रिंग फलक के दिल पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। दिमाग कह रहा था कि रईस फोन ना उठाए। वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से किसी और की जान खतरे में पड़े, मगर दिल कह रहा था काश वो इसके लिए आए, वो इसे बचाने आए। और फिर कॉल करते, किसी ने फोन नहीं उठाया। वो तो नहीं आएगा, मगर मैं तुम्हें जिंदा रखकर तोड़ूंगा। हर लम्हा, हर सांस के साथ तुम्हें खुद से नफरत होगी। मेरी बहन की अजियत का बदला किसी को तो चुकाना होगा ना। इसने फलक के हाथ में फोन पकड़ाया, फिर इसके हाथ पर पूरी कुवत से अपना पैर मारा। भारी बूट की जर्ब से इसकी फलक शगाफ चीख उभरी। फोन की स्क्रीन इसके हाथ में ही टूट गई थी। फोन की लकीर बह निकली। वो उठना चाहती थी, मगर सर पर पड़ने वाले बूट के दूसरी जरब ने इसके हवास मजीद मुअत्तल कर दिए। इसका लिबास, इसका जिस्म इसके इस गंदी गली के टीचर से लुथड़ चुका था। तो तुम प्लीज मेरे साथ यूं मत करो। मेरी गलती क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। वो रो रही थी। तुम्हारी गलती? बताऊं तुम्हारी गलती क्या है? वो पंजों के बल इसके करीब बैठा, दाएं हाथ की पहली उंगली इसके गाल पर फेर रहा था। तुम्हारी गलती ये है कि मेरी जान, कि तुम्हें रईस से मोहब्बत करनी चाहिए थी। जैसे ही इसकी उंगली फलक की थोड़ी तक आई, एक जोरदार चांटा इसके नाजुक गाल पर पड़ा। वो सिसक उठी। इस इस चांटे की आवाज गली में गूंज गई। ये लगता था जैसे वहां कोई इंसान न रहता हो। इसकी चीखों पर, इसकी तकलीफों पर कोई बाहर नहीं निकला था। मुझे तुम पसंद थी बचपन से। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे पागल कर दिया। फिर मुझे पता चला तुम तो रईस औरंगजेब की मंगेतर हो। वो इसी के कबीले का था। वो जान शोरों से था। वो इसे जानता था। वो इसे बचपन से जानता था। वो एक नफसियाती शख्स था जो लड़कपन से ही फलक आलमगीर का तालिब था। और मैंने सोचा कि क्यों रईस की मंगेतर क्यों हो तुम? इसमें ऐसा क्या है? फिर मुझे पता चला रईस 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 तो वो हर जगह था। वो तो किसी बादशाह की तरह सब फतह कर रहा था। मेरे कबीले का होकर वो मुझसे बहुत आगे था। क्यों? कैसे? फलक ने इसने फलक के होंठ से निकलते खून को अपने अंगूठे से साफ किया। वो उठना चाहती थी, मगर रजब हर बार इसे चांटा मारकर दोबारा गिरा देता। पहले मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से इसे नफरत थी, और फिर
پھر اس نے میری بہن کا گھر اجاڑ دیا، میری خود خوش قسمتی کہ اس نے تمہیں چھوڑ دیا اور میری درخواست پر تمہیں میرے نام کر دیا۔ تم میری ہو فلک عالمگیر، میں تمہارے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہوں، اور میں نے تمہیں اپنے بدلے کے لیے چنا۔ اس کے انکشافات فلک کو ساکت کر رہے تھے، لیکن تمہیں اس سب کا اتنی جلدی پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا میری جان۔ فلک کی آنکھیں کھلی تھیں مگر ان میں زندگی کی کوئی رمق دکھائی نہیں دی۔ وہ صرف ایک گوشت کا لوتھڑا تھے جس میں اذیت کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ اس کے ساتھ جو ہو رہا تھا یہ جہنم جیسا تھا، اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو نہیں آیا، لیکن اب تمہاری ہر ہر کرا، ہر سسکی، تمہاری خون کا ہر قطرہ رئیس اورنگزیب کے لیے ایک بد دعا بنے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اب کچھ فاصلے پر کھڑا اپنے فون پر کسی کا نمبر ملا رہا تھا۔ فلک کی جانب اس کی پیٹھ تھی، شاید وہ جانتا تھا وہ بھاگ نہیں پائے گی۔ اسی جملے نے فلک کے اندر کوئی ٹوٹی ہوئی چنگاری بھر دی۔ وہ اپنے ساری ہمت جمع کر کے زمین پر گھسٹتی ہوئی اٹھی، ایک زخمی جانور کی طرح جو اپنی آخری سانس تک لڑنا چاہتا تھا۔ اس نے گلی کے دہانے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، وجود کانپ رہا تھا مگر آنکھوں میں جینے کی ایک آخری مایوس کن ضد تھی۔ وہ ابھی مرنا نہیں چاہتی تھی، اس کے ڈھیروں خواب تھے۔ تب ایک دہاڑ سنائی تھی، ایک لمحے کے لیے گلی میں روشنی کا جھماکا ہوا اور کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ ایک گولی آگ کا گولا بن کر آئی اور فلک کی پنڈلی کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ یہ درد نہیں تھا، یہ اذیت کی انتہا تھی، جیسے کسی نے گرم لوہے کے سلاخ اس کی ہڈیوں کے اندر گھما دی ہو۔ چمڑا، گوشت اور ہڈی سب ایک ساتھ چیخ اٹھے۔ زمین پر اس طرح گری جیسے کسی نے کانچ کی گڑیا کو بلندی سے پھینک دیا ہو۔ اس کی چیخ وہ چیخ نہیں تھی، وہ ایک جانور کی آخری دلخراش پکار تھی۔ وہ آسمان تک کو ہلا سکتی تھی، وہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی، اس کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا، وہ اس کی ٹانگ سے خون فوارے کی طرح بہہ کر گلی کے غلاظت میں جذب ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی فاتح بادشاہ اپنی فتح کا نظارہ کر رہا ہو۔ اس نے فلک کو بالوں سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ فلک کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، نازیت تھی، اس کی ایک خالی پن تھا۔ ان میں خالی پن تھا، ایک ٹھہراؤ اور مکمل بھیانک نا امیدی۔ میں نے تمہیں موقع دیا تھا فلک، اس کی آواز اب برف کی طرح سرد تھی۔ میں چاہتا تھا تم زندہ رہو، اپنی آنکھوں سے رئیس کی بربادی کا ہر منظر دیکھو، مگر تم تو خود موت کی آغوش میں جانے کے لیے بےتاب ہو۔ اس کا ہر لفظ ایک نیا زخم تھا۔ میں جانتا ہوں تم اسے کبھی نہ بھولتی۔ وہ تمہاری محبت تھا، مگر اب صرف تمہیں رجب رضا یاد رہے گا۔ تمہیں اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی فلک، تمہیں اس کا خاندان نہیں ہونا چاہیے تھا، بس تمہاری یہی غلطی ہے۔ یہ اس کی غلطی کیوں تھی؟ اس نے یہ جان بوجھ کر نہیں چنا تھا۔ اس کے گھنگریالے خوبصورت بال خون سے کیچڑ سے لتڑے ہوئے تھے اور اس کی گردن اور چہرے سے چپکے ہوئے تھے۔ تم بہت خوبصورت اور ہو، پر افسوس میں اس خوبصورتی کو خراج تحسین پیش نہیں کر سکا۔ وہ اپنے انگوٹھی کی مدد سے اس کے ہونٹ سہلا رہا تھا۔ فلک کی مڑی ہوئی پلکیں نم تھی، وہ اس کا ہاتھ اپنے جسم سے ہٹانا چاہتی تھی مگر اس کے اپنے ہاتھ اٹھے ہی نہیں۔ زمین پر بہتا اس کا خون گلی کی تاریکی میں ایک سیاہ لکیر بنا رہا تھا جو کسی المناک داستان کے پہلے باب کی طرح تھی۔ اس کی نیم و آنکھیں اب آسمان کو تک رہی تھی، شاید وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کوئی کیوں نہیں آیا؟ کیا میرا وجود اتنا بے معنی تھا؟ اس کے ہونٹ ہلے مگر کوئی آواز نہ نکلی۔ پھر درد اور وحشت اس کے طوفان کے بیچ ایک مایوس کن سکون اس پر طاری ہونے لگا۔ آوازیں مدھم پڑ گئی، درد کی لہریں دور ہوتی محسوس ہوئیں، وہ دنیا ایک نقطے میں سمٹتی گئی۔ اس کے سینے میں ایک آخری کانپتی ہوئی سانس اٹھی اور وہیں اٹک گئی۔ کچھ دیر گلی کے بند کواڑ کھلنے لگے، پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دے رہی تھی اور کچھ فاصلے پر پڑے اس کے فون کی اسکرین جگمگ کر رہی تھی، مگر ٹوٹی ہوئی اسکرین پر کسی کا نام واضح نہیں ہوا۔ فون کرنے والا کون تھا یہ نہیں پتا چل پایا۔ فجر کی سسکیوں کا طوفان تھم چکا تھا۔ اس کے بعد کی خاموشی میں ایک گہرا سکون تھا۔ وہ ولی کے سینے پر سر رکھے اس کی دھڑکنوں کے ٹھہراؤ میں اپنی بکھری ہوئی ذات کو سمیٹ رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں سے بھیگی ولی کی شرٹ ٹھنڈی ہو رہی تھی اور رات کی تازہ ہوا میں اس کی پرفیوم کی ہلکی سی مہک اس کے حواس پر چھا رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا شاید پہلا لمحہ تھا جب اس کی روح کے چتڑوں کو کسی نے نفرت سے نہیں بلکہ حفاظت سے چھوا تھا۔ وہ حصار جس میں قید تھی، ایک پناہ گاہ تھا، ایک ایسا لمحہ جو صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ پھر وہ آواز اٹھی، ایک بے وقت بے لحاظ فون کی گھنٹی نے اس مقدس خاموش کو کرچی کرچی کر دیا۔ آواز میز پر رکھے ولی کے فون سے آ رہی تھی۔ فجر نے چونک کر سر اٹھایا، اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں میں الجھن تھی۔ ولی نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی جیسے اس خلل پر اسے شدید غصہ آیا ہو، مگر پھر اس نے نہایت نرمی سے فجر کو خود سے الگ کیا۔ 1 منٹ، اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا۔ اس نے فون اٹھایا، اسکرین پر انجانے نمبر دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکنیں ابھرے۔
اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے آتی آواز میں شدید پریشانی اور گھبراہٹ تھی۔ میں فخر عالمگیر بات کر رہا ہوں۔ کیا میری فجر سے بات ہو سکتی ہے؟ میں اس کا کزن ہوں۔ وہ میرا فون نہیں اٹھا رہی۔ ولی کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ اس نے فجر کی جانب دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے فون فجر کو تھما دیا۔ فجر نے فون پکڑا۔ ہیلو۔ وہ اب خود پر قابو پا چکی تھی۔ فجر، فلک کہاں ہے؟ کیا وہ تمہارے ساتھ ہے؟ وہ گھر نہیں پہنچی۔ اس کا فون بھی نہیں لگتا۔ کیا تمہیں پتا ہے وہ کہاں ہے؟ فخر کی آواز میں چھپی وحشت فجر کے دل میں اتر گئی تھی۔ نہیں، میری بات نہیں ہوئی۔ ایک عجیب سے احساس نے اسے گھیر لیا۔ پلیز اس کا پتہ کرو، میں ابھی لاہور نہیں ہوں، جام شورو پہنچا ہوں۔ اس نے ہمیں کئی فون کیے لیکن میں اور بشارت بھائی اٹھا نہیں پائے۔ وہ کسی مصیبت میں نہ ہو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ رجب سے ملنے گئی تھی۔ فخر نے آخری الفاظ ایک ہتھوڑے کی طرح فجر کے دماغ پر لگے۔ میں دیکھتی ہوں، اس نے لرزتی آواز میں کہا اور ولی کو فون پکڑا کر واپس دیوانہ وار اندر کی جانب بھاگی۔ اس کا اپنا فون اوپر کمرے میں والٹ میں پڑا تھا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے کمرے میں پہنچی، والٹ کھولا، فون نکالا، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسکرین روشن ہوتی اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ فلک کی 7 مس کالز تھیں۔ 7 بار اس کی دوست اسے پکارتی رہی اور وہ اپنی اذیت میں گم تھے۔ اسے کیسے پتہ نہیں چلا؟ اس کے کانوں میں فخر کی آواز گونجنے لگی۔ وہ کسی مصیبت میں نہ ہو۔ وہ کہاں ہوگی؟ وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بھاگتے ہوئے نیچے آئے جہاں ولی کسی گہری سوچ میں کھڑا اسی کا منتظر تھا۔ ولی، اس کی 7 مس کالز ہیں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ ولی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے فون لیا۔ اس کے چہرے پر اب شدید سنجیدگی تھی۔ فکر نہ کرو، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے فوراً اپنے فون سے مراد کا نمبر ملایا۔ فجر بے چینی سے ٹہل رہی تھی، بار بار فلک کا نمبر ملا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ مراد، بگ بی کا فون تمہارے پاس ہے؟ ولی کی آواز میں ایک تیزی تھی۔ ہاں۔ کیا انہیں کسی انجان نمبر سے فون آیا تھا؟ چیک کرو۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد مراد کی لاپرواہ آواز آئی۔ ہاں، ایک نمبر سے کئی کالز آئی تھی۔ وہ نمبر بے وقوف مصنفہ کے نام سے سیو ہے، مگر میں نے نہیں اٹھایا۔ آج کے دن میں رئیس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ کون ہے۔ یہ سنتے ہی ولی کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے بے ساختہ بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کا دل کسی انہونی کے خیال سے بیٹھ گیا تھا۔ وہ فلک تھی۔ مراد، وہ شاید کسی مصیبت میں ہے۔ وہ غائب ہے۔ تمہیں فون اٹھانا چاہیے تھا۔ اس کی آواز میں غصہ اور پچھتاوا تھا۔ فجر کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ کہاں ہوگی؟ وہ گھر کیوں نہیں گئی؟ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم ڈھونڈ لیں گے۔ ولی نے اسے تسلی دی، مگر اس کی اپنی آنکھوں میں تشویش کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ وہ اب بھی پاگلوں کی طرح فلک کا نمبر ملائے جا رہی تھی۔ ہر بار بیل جاتی اور ہر بجتی رنگ اس کے دل پر چھری کی طرح لگتی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ فلک فون اٹھا لے، چاہے چیخے چلائے، مگر بس فون اٹھا لے۔ اور پھر بیل کٹ گئی اور فون اٹھا لیا گیا۔ فجر کی سانس رک گئی۔ ایک لمحے کی امید اس کے دل میں جاتی۔ ہیلو فلک، کہاں ہو تم؟ ٹھیک تو ہو؟ وہ ایک ہی سانس میں بولے گئی، مگر دوسری جانب سے جو آواز آئی وہ فلک کی نہیں تھی۔ وہ ایک اجنبی سنجیدہ اور بھاری مردانہ آواز تھی۔ میڈم، یہ فون جن خاتون کا ہے، وہ آگے جو اطلاع دی گئی اس نے فجر کو ساکت کر دیا۔ اس کے ہاتھ سے فون پھسلنے والا تھا کہ ولی نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ فجر کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھی، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے وہ پتھر کی ہو گئی ہو۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ولی نے فون اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے کان سے لگایا۔ اب وہ خود بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سنگین ہوتے جا رہے تھے۔ پیشانی پر گہری لکیریں ابھر آئے اور جبڑے بھنچ گئے۔ فجر کو پوری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے زمین نہیں بلکہ پوری کائنات کھینچ لی ہو۔ اس کی سماعت میں پولیس والے کے الفاظ پہنچ رہے تھے۔ ہمیں وہ ملی ہے۔ ان کی باڈی مسک شدہ ہے۔ کیا سب ختم ہو گیا تھا؟ فلک کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کے خواب، کیا سب ایک گندی اندھیری گلی میں دم توڑ چکے تھے؟ اسپتال کے سرد بے رحم راہداریوں میں دوڑتے ہوئے فجر کو لگا جیسے وہ کسی برفانی سرنگ میں بھاگ رہی ہو۔ نو فرینڈ والی لڑکی ایک دوسری لڑکی کے لیے بھاگ رہی تھی۔ ہر طرف جراثیم کش دوا کی اسی تیز ناگوار مہک اور موت کی خاموش سرگوشیاں۔ ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ دھکیل کر جب اندر داخل ہوئی تو وقت جیسے تھم گیا۔ ولی فوراً آگے بڑھ کر پولیس انسپکٹر سے بات کرنے لگا۔ اس کی آواز پر اعتماد اور مضبوط تھی۔ وہ حالات کو سمجھنے اور سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر فجر وہیں دہلیز پر جمی کھڑی تھی۔ اس کی نظریں شیشے کے دیوار کے پار بستر پر مرکوز تھی، جہاں ایک وجود اذیت کا ایک مجسمہ بنا پڑا تھا۔ ایک پل کو لگا جیسے روح اس کے جسم سے کھینچ لی گئی ہو۔ وہ فلک نہیں تھی، وہ ایک ٹوٹا ہوا کچلا ہوا جسم تھا جسے مشینوں اور نالیوں کے جال سے جکڑ رکھا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ سوجن اور گہرے نیلے زخموں سے ناقابل شناخت ہو چکا تھا۔ ایک آنکھ سوج کر مکمل طور پر بند تھی
اور دوسرے گال پر ایک گہرا خراش تھا جو کسی درندے کے ناخنوں کا نشان لگ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، اس کے گھنگرالے ریشمی بال اب بھی جمے ہوئے خون سے لتڑے ہوئے تھے، سر پر بندھی چوڑی پٹی سرخ تھے۔ اس کے جسم پر بچھی چادر بھی اس پر ڈھائے گئے تشدد کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ جس ٹانگ پر گولی لگی تھی وہ بھاری پٹیوں میں جکڑی ایک عجیب زاویے پر رکھی تھی۔ اس کے بازو پر لگے انگنت میل اس سے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے بے رحمی سے پکڑا اور گھسیٹا ہو۔ مگر سب سے خوفناک منظر ان مشینوں کا تھا جو اسے زندہ رکھے ہوئی تھی۔ وینٹیلیٹر کی ایک نالی اس کے حلق میں اتری ہوئی تھی۔ ہارٹ مانیٹر کی اسکرین پر چلتی سبز لکیر اور اس کے ساتھ ابھرتی تیز بے ترتیب بیپ 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 کی آواز اس کمرے کی واحد زندہ علامت تھی۔ ایک ایسی زندگی جس کی اپنی نہیں، مشینوں کی محتاج تھی۔ پاس لٹکی خون کی تھیلی کے سرخ مایہ قطرہ قطرہ اس کی رگوں میں اتر رہا تھا۔ اس خون کی جگہ لے رہا تھا جو بے دردی سے گلی کی غلاظت میں بہا دیا گیا تھا۔ فجر اب شیشے کی دیوار سے چپکی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں پلک چپکانا بھول گئی تھی۔ اس کے کانوں میں ولی اور پولیس کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جان شور اطلاع کر دی ہے، گھر والے نکل چکے ہیں۔ حالت تشویشناک ہے، مگر اس کے دماغ تک کوئی لفظ پہنچ نہیں رہا تھا۔ اس کی دنیا شیشے کے پار اس ساکت وجود پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ اسے فلک یاد آئی تھی، مسکراتے ہوئے، نازک معصوم جو اس کے ساتھ ایک جیسے رنگ کے کپڑے پہننا چاہتی تھی۔ اسے اپنی وہ اذیت چچڑوں میں لپٹی روح یاد آئی، مگر وہ تو صرف ایک احساس تھا، ایک نفسیاتی زخم تھا۔ یہ حقیقی تھا، یہ گوشت پوش پر لگے زخم تھے، یہ ہڈیوں تک اترتی ہوئی اذیت تھی۔ اور پھر اس کے اندر کچھ ٹوٹا۔ یہ خوف تھا، ایک ایسا ٹھنڈا جان لیوا خوف جو اس نے پہلے کبھی محسوس کیا۔ پیرس کی ایک پرانی گلی میں جب رئیس کو گولی لگی تھی، وہ اسے اپنے وجہ سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور اب اسے لگ رہا تھا جیسے فلک اس کی وجہ سے اس حالت میں تھی۔ اس کا وہ سیاہ سایہ ایک اور زندگی نگلنے کو تیار تھا۔ یہ سیاہ سایہ اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ شیشے کی دیوار پر رکھی اس کی انگلیاں لرز رہی تھی۔ اسے لوگوں سے نفرت تھی، وہ ان سے دور بھاگتی تھی، مگر آج پہلی بار اسے فلک کو کھونے کا ڈر لگ رہا تھا۔ اسے اس بات سے وحشت ہو رہی تھی کہ اگر مانیٹر کی وہ بیپ بیپ کرتی آواز خاموش ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اگر وینٹیلیٹر کا مشینی سانس رک گیا تو کیا ہوگا؟ وہ زندگی سے بھرپور لڑکی یوں نہیں مر سکتی۔ اس نے 7 بار فجر کو فون کیا۔ یہ خیال بجلی بن کر اس کے ذہن پر گرا۔ ہر بیپ کی آواز اب ایک مسڈ کال کی یاد دلا رہی تھی، ایک پکار جسے میں نے نہیں سنا۔ وہ اپنی اذیت سے خول میں اتنی گم تھی کہ باہر کسی کی چیخ تک اس تک پہنچ نہ سکی۔ اسے ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی یہ آواز جو اس نے راہداری میں سنی تھی اب اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کوما، ایک زندہ موت۔ نہیں، وہ اسے مرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی، وہ اس بے جان جسم کو مزید بے جان ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ ولی پولیس سے بات ختم کر کے اس کے پاس آیا اور نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ فجر یوں کانپی جیسے کسی نے برف کی سیل اس کے گردن پر رکھ دی ہو۔ اس نے ولی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، ان میں گہری بھیانک دہشت تھی، ایک ایسی دہشت جو کسی جنگ کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے کسی عزیز کو موت کے جبڑوں میں دیکھ کر طاری ہوتی ہے۔ اس کے ہونٹ کپکپائے مگر کوئی لفظ ادا نہیں ہوا۔ وہ بس وہاں کھڑی تھی، اپنی واحد دوست کی اذیت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ دعا کر رہی تھی کہ کاش وہ اس کی جگہ ہوتی، کاش یہ سارے زخم اس کے جسم پر ہوتے، کیونکہ جسم کے زخم شاید بھر بھی جائیں، مگر اپنی غفلت سے کسی اپنے کو موت کے منہ میں دھکیلنے کا یہ زخم جرم کبھی نہیں بڑھنے والا تھا۔ وہ مر نہیں سکتی تھی، اسے زندہ رہنا ہوگا۔ اس نے ولی کا بازو لیا، وہ اسے دیکھ رہی تھی، وہ اس سے جواب چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی وہ کہے ہاں فلک زندہ ہے، مگر ولی نے اس کی گردن کے گرد بازو پھیلا کر اسے قریب کیا۔ وہ مر نہیں سکتی، اسے زندہ رہنا ہوگا، وہ مر نہیں سکتی۔ اس کے لرزتے لب ایک ہی بات دہرا رہے تھے۔ اس کے اندر کا وحشت زدہ وجود چیخ رہا تھا، مگر سسکیاں سے گلے میں اٹک گئی تھی۔ کتنے منصوبے بنائے تھے ان دونوں نے، ساتھ مل کر کتنا کچھ کرنا چاہتی تھی، وہ ویسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ ابھی تو اس نے خود کو آزاد کیا تھا، ابھی تو وہ اپنی اذیتوں کو دیکھنے کے قابل ہوئی تھی، ابھی تو اسے اپنی چچڑوں میں لپٹی روح پر ایک لباس ملا تھا۔ اگر وہ مر گئی تو اس کی روح ہمیشہ کے لیے چچڑوں میں لپٹی رہی جائے گی، وہ سیاہ سایہ اس پر ہمیشہ کے لیے قابض ہو جائے گا۔ نہیں، اسے نہیں مرنا چاہیے، فلک کو زندہ رہنا ہوگا۔ اسپتال کی راداری جو کچھ دیر پہلے تک فجر کے خوف اور ولی کی خاموشی مضبوطی سے بھری تھی، اب ایک نئے طوفان کی زد میں تھی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور رئیس اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے عروضہ اور مراد بھی تھے۔ رئیس کی آمد میں کوئی افراتفری نہیں تھی، بلکہ ایک سرد بھیانک سکوت تھا جو کسی بڑے دھماکے سے پہلے چھایا جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی ہمدردی، بس ایک گہری یخ بستہ حیرت اور ضبط شدہ قہر تھا۔
اس کی نظر اب سب سے پہلے فجر اور ولی پر پڑی، پھر سیدھا اس شیشے کی دیوار پر جہاں فلک زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر نپے تلے قدموں سے چلتا ہوا اس کے شیشے کے سامنے جا کھڑا ہو گیا۔ وہ ساکت تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں اس کے لیے ہمیشہ ایک محبت چمکتی تھی، جو اس سے بے لوث محبت کرتی تھی، جس نے 13 سال اس کا انتظار کیا اور پچھلے 3 سالوں سے اپنے ٹھکرانے کی اذیت کو ساتھ لے کر جی رہی تھی۔ ایک زندہ دل، کہہ کے بکھیرنے والی لڑکی۔ وہ آج وہ محبت اس کا کفن بن گئی تھی۔ اسے فلک سے محبت نہیں تھی مگر اس کی عزت اس کے خاندان سے جڑی تھی۔ اسے فلک سے محبت نہیں تھی مگر دونوں کی رگوں میں ایک ہی خون بہتا تھا اور وہ خون بے دردی سے بہایا گیا تھا۔ اس کے نام کی بھیٹ چڑھائی گئی تھی اور یہ توہین، یہ حالت ناقابل برداشت تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے فلک کا وجود نہیں بلکہ اپنے نام پر لگا ایک بدنما داغ تھا، ایک ایسی شکست تھی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ مر جاتی تو اگر وہ مر گئی تو یہ سوال اس کے دماغ میں گونجا نہیں، یہ ایک حقیقت بن کر اس کے وجود پر اترا۔ اگر وہ مر جاتی تو یہ قصہ ایک المناک داستان بن جاتا، مگر وہ ابھی تک زندہ تھی۔ اس کی ہر چلتی سانس، مانیٹر کی ہر بیپ، رئیس اورنگزیب کے عروضہ پر ایک رئیس اورنگزیب کے غرور پر ایک چانٹے کی طرح پڑ رہی تھی۔ ضبط سے اس کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے تھے، اس کی مٹھیاں بھیچی ہوئی تھی۔ آخری وقت جب وہ رجب رضا کے ساتھ تھے، اس پر عروضہ تحقیق کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے ٹیبلٹ کے ساتھ آئی۔ اس نے چہرے پر حیرانگی تھی۔ جاسد لغاری رجب رضا کا بہنوئی تھا۔ اس نے اپنے بدلے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ دیوار پر پڑنے والا پہلا رئیس کا مکہ زوردار تھا۔ یہ اتنا شدید تھا کہ کھال ادھڑ گئے، خون رسنے لگا۔ عروضہ نے سانس روک لی اور مراد ولی اور اب ڈاکٹر کے پاس کھڑے تھے۔ وہ اس کی حالت کا پوچھ رہے تھے، جبکہ فجر ایک جانب بیٹھی تھی اس پرانے سے صوفے پر۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ پتا کرو وہ کہاں ہے، یہ اس کا حکم تھا۔ پولیس بھی ڈھونڈ رہی ہے، شاید وہ انڈر گراؤنڈ ہو چکا ہے۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی، وہ سنجیدگی سے کہتی چلی گئی۔ اس کی کھال سے رستا خون اب نیچے ٹپک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر فجر کو دیکھا، پھر وہ چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور فاصلہ رکھ کر بیٹھ گیا، بالکل ویسے ہی جیسے سالوں پہلے وہ خاموشی سے آ کر بس اسٹاپ پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ فرق یہ تھا آج فجر کی بجائے اس کا ہاتھ زخمی تھا۔ فجر کی نظر اس کے چمچماتے جوتے پر پڑی۔ اس نے سر اٹھایا، رخ موڑ کر اس سے دیکھا۔ ہزل آنکھیں میں ٹھنڈک تھی، وجود جما کر مار دینے والی ٹھنڈک۔ میں اتنی معلوم کیوں ہوں؟ اس نے دھیرے سے سوال کیا۔ رئیس نے سانس روک کر اسے دیکھا۔ چہرہ سپاٹ تھا، البتہ آنکھیں جل رہی تھی۔ جو بھی میری قریب آتا ہے وہ مارا جاتا ہے، کیوں؟ تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ زندہ رہے گی نا؟ اس نے رئیس کے کوٹ کی آستین انگلیوں سے کھینچی۔ بتائیں، وہ زندہ رہے گی نا؟ وہ رو نہیں رہی تھی۔ اس کا وجود سرد تھا، ٹھنڈا اور بے تاثر۔ اس کے اندر تکلیف نے اسے جما دیا تھا، وہ ٹھنڈا خوف اسے مزید جما رہا تھا۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ رئیس نے اس کی تکلیف محسوس کی اور پھر ایک گہری سانس لے کر خود پر ضبط کیا۔ آپ تو رئیس اورنگزیب ہے نا، آپ اسے بچا لیں گے، پلیز اسے بچا لیں۔ میرے پاس اور کوئی دوست نہیں ہے۔ اگر وہ میری وجہ سے مر گئی تو وہ زندہ رہے گی۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ دھیرے سے اپنی آستین سے چھڑا لی۔ فجر نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر گردن جھکا لی۔ وہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، ولی بات ختم کر کے چلتا ہوا اس کی جانب آیا اور پھر فجر کی دوسری جانب بیٹھ گیا۔ 3 کردار صوفے پر بیٹھے تھے، ایک بستر پر پڑی تھی۔ امید ہے وہ جلد ہوش میں آ جائیں گی، اس نے اطلاع دی۔ 4 کردار ایک چھت تلے جمع ہو چکے تھے۔ اس گھر کی بنیاد جو رانیہ والے حادثے کے بعد رکھی جا چکی تھی، وہ اب دھیرے دھیرے تعمیر ہو رہا تھا۔ وہ سب اکٹھے ہو رہے تھے، ان کا گھر بن رہا تھا، ایک خوبصورت گھر۔ میں رجب رضا کو ایسی موت دوں گا کہ موت بھی کانپ اٹھے گی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر بڑے بڑے قدم دھڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ 3 رہ گئے۔ صبح کی دھیمی روشنی میں راہداری میں ایک کہرام برپا ہو گیا تھا۔ جان شوروں سے عالمگیر خاندان پہنچ چکا تھا۔ دروازہ دوبارہ کھلا، ایک قیامت اندر داخل ہوئی۔ فلک کی ماں کا دل دہلا دینے والا بین پوری راہداری میں گونج اٹھا۔ میری دھی، میری ایک ہی تو دھی تھی، کیا بگاڑا تھا میری گڑیا نے کسی کا؟ وہ شیشے کی دیوار کی طرف لپکنا چاہتی تھی مگر ان کے 2 جوان بیٹوں نے انہیں تھام رکھا تھا۔ فلک کے والد عالمگیر صاحب، جن کے نام سے جان شروع واقف تھا، آج ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ وہ ایک مضبوط چٹان کی طرح تھی جو اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ اس کی نظریں بے تاثر تھیں مگر ان کے اندر کا طوفان ان کی بھیجی ہوئی مٹھیوں سے آیا تھا۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر پتھرا گئے تھے۔ بھائی مشتعل تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو سے زیادہ خون اترا ہوا تھا۔ جس نے بھی یہ کیا ہے اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بشارت نے دیوار پر گھونسا مارتے ہوئے دہاڑا۔ نرس انہیں باہر جانے کا کہہ رہی تھی۔ یہاں بولنا، رونا، چیخنا منع تھا۔
فاخرہ اب فلک کی والدہ کو سنبھال رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ فخر کی نظر اچانک سے باہر نظر آتے رئیس پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے زہر بھری نفرت ابھری تھی۔ یہ شخص اس شخص کی وجہ سے اس کی بہن آج موت اور زندگی کے بیچ جھول رہی تھی۔ اگر وہ اسے نہ ٹکراتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ وہ فلک کو دیکھ رہا تھا، ہنستا مسکراتا۔ اس کا وجود اب زندہ لاش لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دنیا تہس نہس کرنا چاہتا تھا مگر شروعات خود سے کرتا۔ اس کے ذریعے ہی رجب فلک تک پہنچا تھا۔ اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تھا مگر وہ اب بھی فرار تھا۔ کچھ دیر بعد وہاں خاموشی تھی۔ فلک کی ماں کی گھٹی گھٹی سسکیاں ابھر رہی تھی۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی۔ فجر ایک جانب کھڑی تھی۔ یہ فلک کا خاندان تھا، اس کی ماں کا خاندان، مگر وہ انہیں نہیں جانتی تھی۔ یہ نہ جانتی تھی نہ ان سے کیسے برتاؤ کرے، کیسے ملے۔ اور پھر اس بھیانک خاموشی کو موبائل بیل نے توڑا۔ یہ فخر کا فون تھا۔ وہ چوڑے کندھوں والا مرد اپنی بہن کے لیے خاموش آنسو بہا رہا تھا۔ اس نے موبائل فون نکالا اور میسج کیا کہ مگر اگلے ہی لمحے اسپتال کی چھت ان پر آن گری۔ وہ رجب رضا تھا۔ تمہاری بہن کی اس حالت کا ذمہ دار صرف اور صرف رئیس اورنگزیب ہے۔ اس نے اپنے گناہ کو قبول نہیں کیا تو میں یہاں رکوں گا نہیں۔ میں تمہارے خاندان کی ایک ایک عورت کی زندگی عذاب بنا دوں گا جیسے اس نے میری بہن کی ہے۔ اسے کہو اپنا جرم قبول کرے۔ اس کا مکروہ چہرہ بھرا، زہر بھری آواز گونجی اور بند ہو گئی۔ فخر ساکت رہ گیا۔ وہاں بیٹھے سبھی افراد ساکت تھے۔ عین اسی لمحے دروازہ کھلا، رئیس اندر داخل ہوا۔ وہ شاید کوئی خبر دینا چاہتا تھا مگر فخر کی آنکھوں سے چنگاریاں پکڑ لیں۔ وہ جل رہا تھا، غصے سے اس کی جانب لپکا۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے گھٹیا انسان میری بہن اس حالت پہ ہے۔ اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ یہ دیکھتے ہی رئیس کی بھویں سکڑ گئی، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ اس معاملے کو اپنے طور پر دیکھ رہا تھا۔ باہر میڈیا اکٹھا ہو چکا تھا کیونکہ رئیس اورنگزیب کو ایک سٹی ہسپتال میں دیکھ لیا گیا تھا۔ خبریں چھپ رہی تھی، ہیڈ لائنز بن رہی تھی۔ اگر تم اسے نہ ٹکراتے تو وہ آج اس حال تک نہ پہنچتے۔ تم نے میری بہن کو استعمال کیا، تم عفریت ہو، عفریت۔ وہ چیخ رہا تھا۔ بشارت نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان چھڑوانے کی کوشش کی۔ وجاہت عالمگیر وہاں نہیں تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ انکشاف ایک بم کی طرح فجر پر گرا۔ کیا رئیس اور فلک کا ایسا کوئی رشتہ تھا؟ فلک ایک مرد کے انتقام کی بھینٹ چڑھی تھی اور وہ مرد رئیس اورنگزیب تھا۔ رجب کا اصل ہدف فلک نہیں، رئیس تھا۔ یعنی وہ اس کی وجہ سے اس حالت میں نہیں تھی۔ وہ ساکت کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی بشارت اس کے ہاتھوں سے رئیس کا گریبان چھڑوانے میں کامیاب ہوا، وہ اپنا کوٹ جھاڑتے ہوئے دبی دبی آواز میں دہاڑا، بکواس بند کرو۔ وہ میری وجہ سے نہیں، تم لوگوں کی فرسودہ روایات کی بھینٹ چڑھی ہے۔ تم لوگوں نے اسے قبیلے کے مرد سے باندھا۔ تم نے لوگوں نے اسے پہچان کا حق چھین کر اسے قبیلے کی روایات کی بھینٹ چڑھایا۔ تم سب اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، البتہ گردن کی رگیں تن گئی تھی۔ یہ صرف توہین نہیں تھی، یہ ایک قرض تھا، ایک خون کا قرض جو اب واجب ہو چکا تھا۔ فلک کی ماں اب زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ رجب کے الفاظ نے انہیں مزید زخمی کر دیا تھا۔ وہ سرد نظر ان پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور مراد کو ایک طرف آنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آواز اب کسی برفانی تودے کی طرح اس سرد اور مہلک تھی۔ مجھے رجب رضا چاہیے، اس نے کہا، نہیں حکم دیا۔ وہ زمین کے نیچے ہو یا آسمان میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اسے ڈھونڈو اور یاد رکھنا مراد۔ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا، آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک ابھری۔ مجھے وہ زندہ چاہیے۔ یہ آخری جملہ اس راہداری میں گونجتا رہ گیا۔ یہ کسی رحم کی اپیل نہیں تھی، یہ ایک بدترین انتقام کا اعلان تھا۔ فلک کی زندگی کی ڈور مشینوں کے سہارے چل رہی تھی اور باہر اس کی قیمت پر شروع ہونے والی ایک خونی جنگ کا طبل بج چکا تھا۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔